ईद साजिन संग एक स्पेशल नावत। मिन्हा अभी अभी अपने ऑफिस से घर पहुंची थी और आज पहला रोजा था, तो उसे काफी ज्यादा रोजा महसूस हुआ। वो बुरी तरह से निडाल होकर बेड पर बैठी। कुछ पल गुजरे मगर उसकी माँ सायरा बेगम जब अंदर नहीं आई तो वो उन्हें ढूंढती हुई किचन में गई, मगर वो वहां पर भी नहीं थी। उसने अपने कजन के बेटे सायरा बेगम के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि वो नीचे किचन में मेहमानों के लिए खाना बना रही है। ये सुनते ही उसका मूड ऑफ हो गया था। वो तेजी से नीचे की जाने बढ़ी तो लाउंज से उसकी कजन्स की आवाजें आ रही थी। वो जैसे ही अंदर दाखिल हुई तो सब लोग उसे देखकर ऐसे चुप हो गए जैसे कोई भूत देख लिया हो। उसने सायरा बेगम को पुकारा तो वो हाँफती कांपती बाहर आई। आप यहाँ क्या कर रही हैं? उसने संजीदगी भरे अंदाज में पूछा तो उन्होंने घबरा कर सबकी जानिब देखा। तुम जाओ ऊपर, मैं आती हूँ, वो जल्दी से बोली। तो खाना बना रही थी आप इन लोगों के लिए? मेहमान किसके हैं? मिन्हा ने पूछा। इनके हैं ना, तो खाना आप क्यों बनाएंगी? नौकर हैं क्या आप इनकी? वो चबा चबा कर बोली। सायरा बेगम के चेहरे पर एक रंग आ रहा था और एक जा रहा था। वो जानती थी कि मिन्हा बाज नहीं आएगी और यहाँ एक हंगामा बर्पा हो जाएगा। मुझे भाभी जी ने बस इतना कहा था कि मदद कर दो, और मैं झूठ क्यों बोलती हैं आप मुझसे? क्या मैं नहीं जानती कि आपकी भाभी जी को कि वो क्या सोचती हैं और क्या नहीं? उनके नज़दीक आपकी हैसियत एक नौकरानी से भी गई गुजरी है। अरे नौकरानी को भी उसकी मेहनत का मुआवजा मिल जाता है, मगर आपको क्या मिलता है अम्मी? और आप इनसे डरती हैं, इन लोगों से? लेकर खाते हैं हम, या उन्होंने कोई हम पर एहसान किया हुआ है? उनकी बात को काटते हुए तिनक कर बोली। शायरा बेगम ने बेबसी से मदीहा बेगम को देखा जो कि गैज़ो गज़ब से उन्हें देख रही थी। क्यों ममाने जान, मैंने कुछ गलत कहा? हम आपसे लेकर थोड़ी खाते हैं। क्या आप हम पर कोई भी रोक जमाएंगी? वो तंजिया लहजे में बोली तो मदीहा बेगम गुस्से से उसे घूरने लगी, मगर बोली कुछ नहीं थी। वैसे आपके ऐसे कौन से खास मेहमान आ रहे हैं जिसके लिए आपको मेरी माँ को जहमत देनी पड़ी? वो तंजिया लहजे में बोली। लड़की, अपनी हद में रहो। आपको क्या लगता है मैं तुम लोगों से मुफ्त में काम करवाती हूँ? ये जो घर में रहने दिया ना, उसका किराया समझ लो। मदीहा बेगम ने तड़क कर कहा तो मिन्हा खिलखिला कर हंस पड़ी। और लाउंज से अंदर दाखिल होते फहद राजपूत ने हैरानगी से उसे देखा। सीरियसली ममानी, आपने हम पर एहसान क्यों हुआ है? यहाँ पर रख के। वो ऊपर की छत पे जहाँ पे सर्दियों में सर्दी बहुत और गर्मियों में कड़कती धूप बहुत। वैसे मेरी माँ का अपने वालिद साहब की जायदाद में भी हिस्सा बनता है, जो कि आपने दिया ही नहीं है, तो इसीलिए हम अपने हिस्से में ही रहते हैं। आपने कोई एहसान नहीं किया हम पर। वो जवाबन तड़क कर बोली तो फहद के माथे पर अनगिनत बल पड़ गए। क्या हो रहा है ये सब? पीछे से आई संजीदा आवाज पर जैसे उसकी धड़कन रुक सी गई। वो खुद को काबू करते हुए उसकी तरफ मुड़ी और स्पात चेहरे से देखने लगी। अरे मेरा बच्चा आ गया। मदीहा बेगम जल्दी से फहद की तरफ बढ़ी और उसके गले लगी। ओ तो ये मेहमान खसूसी आने वाले थे जिनके लिए इतना दावत ताम का इंतजाम किया गया है। बेटा आप कहे तो अपनी बेटियों से कहती ना, इंतजाम करती। मेरी माँ और बहन नौकरानी नहीं है आपकी। और आप दोनों यहाँ खड़ी खड़ी तमाशा क्यों देख रही हैं? चले ऊपर, वो इंतहाई कड़वे लहजे में बोली। मैंने कहा ना, तुम जाओ, हम आते हैं। अब की बात सायरा बेगम ने गुस्से से कहा। अगर आप अभी और इसी वक्त मेरे साथ नहीं गई ना, तो मैं घर से गायब हो जाऊंगी, और आप अच्छे से जानती हैं कि मैं ऐसा कर सकती हूँ। वो तड़क कर बोली तो सायरा बेगम ने बेबसी से उसे देखा। जा बहन जा अपनी बेटी के साथ। इसको तो हर वक्त फसाद खड़ा करने की आदत पड़ी रहती है। हम कर लेंगे खुद ही काम। मैंने तो तुम्हें इसलिए कहा था कि मेरे बेटे को तुम्हारे हाथ का खाना बहुत पसंद है। इतने सालों के बाद मेरा बच्चा वापिस आया तो उसकी पसंद के लिए ही किया था, मगर तुम्हारी बेटी ने तो मेरे बच्चे का ही मूड खराब कर दिया। मदीहा बेगम ने मुंह बनाकर कहा। आपके लाडले बेटे के मूड को सेट करने की जिम्मेदारी हमने नहीं ले रखी। वो तीखी निगाहों से फहद को देखती सायरा बेगम और सुमन का हाथ पकड़े बाहर की जानिब बढ़ गई, और वहां खड़े फहद ने दूर तक उसकी निगाहों का ताक़ुब किया था। वो ऊपर आई तो सायरा बेगम ने उसे काफी डांट डपट की, मगर वो तो मुस्तरिब सी सोफे पे बैठी अपने नाखून चुबा रही थी। अब बस भी करते, जाकर अफ्तारी की तैयारी कीजिए अपनी बेटी के लिए। तो कुछ कर नहीं सकती जो कि आपको कमा कर देती? वो तड़क कर बोली तो उसके लहजे की करवाहट पर सायरा बेगम की आंखें नम होने लगी। वो चुपचाप किचन की जाने बढ़ गई। समन ने अफसोस भरी निगाहों से उसे देखा। कैसे कर लेती हैं आप? अम्मी को तो कम से कम दुख मत दिया करें, वो तो पहले ही दुखों की मारी है। समन ने बेबसी भरे लहजे में कहा।
ہاں تو کیا غلط کہا میں نے؟ دوسروں کی مفت میں خدمتیں کرتی پھرتی ہیں آپ دونوں، اور میری حالت کا کیا؟ 1 گھنٹہ باقی ہے افطاری میں، اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ چپس پکوڑوں کے بغیر مجھ سے روزہ نہیں افطار ہوتا۔ اب جا کر امی کی مدد کرو، میں فریش ہونے جا رہی ہوں۔ وہ کہتی ہوئی واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ شاور لینے کے بعد اس نے عصر کی نماز ادا کی، اور پھر کچھ ہی دیر میں سمر نے دسترخوان لگا دیا تھا۔ ان تینوں نے روزہ افطار کیا، پھر مغرب کی نماز ادا کی۔ سائرہ بیگم گمسم سی بیٹھی تھی۔ اب آپ کے چہرے پر ماتم کے اثرات کیوں ہیں؟ کہیں یہ وجہ تو نہیں کہ آپ کے بھتیجے صاحب نے آپ کو لفٹ تک نہیں کروائی؟ وہی بھتیجا جس میں آپ کی جان بستی ہے۔ وہ تنزیہ لہجے میں بولی تو سائرہ بیگم اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رو دی، اور سمن نے تاسف بری نگاہوں سے اسے دیکھا۔ مجھے کبھی کبھی بہت افسوس ہوتا ہے کہ آپ میری بہن ہو، سمن نے غصے سے کہا۔ اچھا، بس بس، باتیں سنانے کی ضرورت ہی ہے، جاؤ جا کر میرے لیے چائے بنا کر لاؤ۔ وہ انتہائی کڑوے لہجے میں بولی تو سائرہ بیگم نے کرب سے اپنی بیٹی کو دیکھا، جو کہ دن بدن عجیب چڑچڑی ہوتی جا رہی تھی۔ فہد نے افطاری کے بعد نماز مغرب ادا کی، اور پھر واپس آ کر وہ کچھ دیر آرام کی غرض سے اپنے کمرے میں آ گا۔ رات کو کافی لیٹ اس کی آنکھ کھلی۔ اس نے ٹائم دیکھا تو تقریباً 12 بج رہے تھے۔ اس نے منہ ہاتھ دھو کر اپنے لیے کافی بنائی اور ٹیرس پر آ گیا۔ کچھ ہی دیر گزری تو اسے اوپر چھت سے چارپائیاں گھسیٹنے کی آواز آئی۔ اپنے کمرے سے نکل کر چھت کی جانے پڑا، اور وہ اوپر والی آخری سیڑھی پر تھا کہ اوپر سے آتی آوازیں سن کر ٹھٹک گیا۔ اف اللہ، امی اتنی گرمی ہے یار، ایک تو آدھی رات کو یہ لائٹ جانی ہوتی ہے، میری نیند بھی نہیں پوری ہوتی۔ منہا انتہائی چڑچڑے انداز میں بولی تھی۔ بس 1 گھنٹے کی بات ہے پتر، سو جا اب، اور سمن تجھے پکھی سے ہوا جل دے گی۔ سائرہ بیگم کی تھکی تھکی آواز کانوں سے ٹکرائی۔ آپ کی بھابھی صاحبہ تو جنریٹر پہ ایک پنکھا نہیں ہمیں دے سکتی، ایسی کوئی شودی عورت ہے؟ منہا کڑوے لہجے میں بولی تو فہد لب بھینچ کر واپس پلٹ کر نیچے آ گیا، اور مستریف سا کمرے میں ادھر سے ادھر ٹہل رہا تھا۔ اگلے دن وہ صبح اٹھا اور اپنے والد ضیاء صاحب کے ساتھ ان کے آفس کے لیے نکل ہی رہا تھا کہ سیڑھیاں اترتی منہا کو دیکھ کر ٹھڑک گیا۔ وہ لانگ شرٹ میں حجاب کیے ایک بڑی پروقار عورت نظر آ رہی تھی۔ وہ مبہوت سا اسے دیکھتا رہ گیا۔ وہ ضیاء صاحب کو سلام کرتے ہوئی باہر نکلنے لگی تو ضیاء صاحب نے اسے آواز دے کر روکا۔ میں چھوڑ دیتا ہوں بیٹا، ضیاء صاحب آہستہ سے بولے تو وہ تنزیہ انداز میں مسکرا دی۔ اس کی ضرورت نہیں ہے ماموں جان، اگر آپ کی بیوی کو پتہ چل گیا تو بہت ہنگامہ ہوگا۔ جو 2 4 بال آپ کے سر پر ہے نا، ان سے بھی آپ ہاتھ تو بیٹھیں گے۔ اور اپنے مخصوص کڑوے انداز میں بولی تو فہد کے ماتھے پر ان گنت پل پڑ گئے۔ کس طرح بات کر رہی ہو تم بابا سے؟ تمہارے اندر تمیز نام کی کوئی چیز نہیں ہے؟ وہ تڑک کر بولا۔ او ہیلو مسٹر تمیز الدین، مجھے آپ سے تو تمیز سیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جتنی آپ کو تمیز ہے نا، اس کے نظارے میں نے دیکھے ہیں۔ آیا بڑا اپنے ابا کا احترام کرنے والا اور کروانے والا۔ وہ تنزیہ لہجے میں بولتی اسے بھڑکا گئی۔ وہ مٹھیاں بھینچ کر بمشکل خود کو کچھ کہنے سے روک پایا، پھر وہ بنا کچھ بولے تیزی سے باہر کی جانب نکل گئی۔ کچھ دیر کے بعد وہ بھی گاڑی میں ضیاء صاحب کے ساتھ باہر نکلا تو وہ سڑک پر چلی جا رہی تھی۔ اس کے پاس جا کر گاڑی روکی تو اس نے ایک نظر ڈالی، اور پھر وہاں آئے رکشے کو ہاتھ دے کر اس پہ بیٹھ کے وہ غصے سے اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارتے ہوئے گاڑی کو سٹارٹ کر گیا۔ پھر اس نے کچھ وقت آفس میں گزارا، اور پھر ضیاء صاحب کی روزے کی وجہ سے طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے دوپہر کو اس نے ان کی جگہ میٹنگ اٹینڈ کرنے کا فیصلہ کیا، جو کہ ان کے بزنس پارٹنر مسٹر کریم یزدانی کے ساتھ تھی۔ وہ جب ان کے آفس پہنچا تو انہوں نے بڑا پرتپاک استقبال کیا تھا۔ کچھ دیر کے بعد منہا اندر داخل ہوئی تو وہ اسے دیکھ کر چونک گیا، مگر وہ اسے دیکھ کر ذرا برابر بھی حیران نہیں تھی۔ یہ میری اسسٹنٹ ہے مس منہا، اور مس منہا یہ ہے مسٹر فہد۔ انہوں نے دونوں کا آپس میں تعارف کروایا تو منہا اپنے چہرے پر بناوٹی مسکراہٹ سجا کر اسے سلام کیا۔ پھر کچھ دیر میں وہ اپنی پریزنٹیشن کے پوائنٹ ڈسکس کرنے لگی۔ اپنی تھوڑی کے نیچے ہاتھ کی مٹھی بنائے اسے چپ چاپ سن رہا تھا، اور دل ہی دل میں وہ اس سے کافی متاثر تھا۔ پھر کریم یزدانی اس سے اجازت لے کر ایک ضروری کال اٹینڈ کرنے کے لیے چلے گئے، اور وہ دونوں میٹنگ ہال میں اکیلے تھے۔ وہ اسپاٹ چہرے سے کھڑی ارد گرد کا جائزہ لے رہی تھی، اور فہد محض اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ پھر وہ دھیرے سے چلتا ہوا اس کے پاس آیا اور اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے اپنی طرف متوجہ کیا تو وہ اسے خون خوار نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ کیا بدتمیزی ہے یہ، چھوڑیے مجھے، وہ تنت کر بولی تو فہد نے اسے گہری نگاہوں سے دیکھتے اسے دیوار سے چپکاتے اس کی جیل سی آنکھوں میں دیکھا۔ کیا سمجھتی ہو تم خود کو؟ کل سے تمہارے تیور دیکھ رہا ہوں، وہ تب کر بولا۔
اپنی حد میں رہی آپ، ورنہ کیا کرو گے تم؟ ہاں، کیا کر سکتی ہو تم؟ فہد نے اس کے جبڑے دبوچ کر دہاڑ کر پوچھا تو وہ اس کے سینے پر مکے برساتی اسے پیچھے کو دھکیلنے لگی۔ فہد نے اس کے دونوں ہاتھوں کو جکڑتے اس کے لبوں کو اپنی دسترس میں لیتے اس کی سانسوں کو اپنی سانسوں کے ساتھ الجھا دیا۔ وہ خود کو چھڑوانے کے لیے بھرپور مزاحمت کر رہی تھی، مگر فہد کی گرفت میں وہ محض پھڑپھڑا کر رہ گئی، اور بے بسی کے احساس سے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے، جنہیں محسوس کرتے فہد آہستہ سے پیچھے ہوتے اسے سنجیدگی سے دیکھنے لگا۔ اس نے اپنے دوپٹے سے اپنے ہونٹ اور زبان کو صاف کر رہی تھی۔ میرا روزہ تھا اور آپ مپرو کرنا چاہتے ہیں؟ وہ غصے سے بولی تو فہد سٹ پٹاتا جلدی سے اس کے دوپٹے سے اپنا منہ صاف کرنے لگا۔ سوری، میں بھول گیا تھا، اور اسلام میں بھول معاف ہے۔ وہ بولا تو منہا نے کچھ بولنے کے لیے لب واق کیے، اور اسی وقت دروازے پر کھٹکا سا ہوا تو وہ دونوں ایک دوسرے سے الگ ہوئے۔ وہ جلدی سے آنسو صاف کرتی اپنی باقی کی پریزنٹیشن دینے لگی۔ پھر کچھ دیر کے بعد وہ اٹھ کر واپسی کے لیے نکلا، اور منہا بھی تھوڑی دیر کے بعد گھر جانے کے لیے نکلی تھی۔ بس اسٹاپ پر کھڑی وہ بس کا انتظار کر رہی تھی کہ فہد کی گاڑی اس کے پاس آ کر رکی۔ بیٹھو، میں گھر ہی جا رہا ہوں، ڈراپ کر دوں گا، وہ سنجیدگی بھرے لہجے میں بولا تو وہ اسے اگنور کرتی بائی جانب دیکھنے لگی جہاں سے بس آنے والی تھی۔ اس کے انداز پر فہد کے اندر پھر سے غصہ بڑھنے لگا۔ کیا تمہیں سنائی نہیں دے رہا کہ میں تم سے کیا بکواس کر رہا ہوں؟ وہ انتہائی غصے سے بولا تو وہ بھی جواباً اسے غصے سے دیکھنے لگی، اور اس سے پہلے کہ وہ مزید کوئی بات کہتی دور سے بس نظر آئی۔ بس کے پاس آتے ہی اس میں سوار ہو گئی تھی۔ فہد گھر پہنچا تو ابھی تک گھر نہیں پہنچے تھے۔ وہ غصے سے پوچھ میں ہی ادھر ادھر ٹہلتے اس کا انتظار کرنے لگا۔ کچھ دیر کے بعد دروازہ کھلا اور وہ تھکے تھکے قدموں کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ وہ جارحانہ انداز میں اس کی طرف بڑھا اور اس کے کندھوں سے تھامتے اسے گاڑی کے ساتھ چپکایا تو وہ ایک پل کے لیے سٹ پٹا سی گئی، مگر دوسرے پل خود کو سنبھالتی ہوئی اسے گھورنے لگی۔ کیا گھور رہے ہیں آپ؟ ہٹیے پیچھے، اور خبردار اگر آپ نے مجھے چھوا تو گن آتی ہے مجھے آپ کے چھونے سے۔ وہ تب کر بولی تو فہد کی کنپٹیاں جیسے سلگ اٹھی تھی۔ تم سمجھتے کیا ہو؟ اتنا غرور، اتنا ایٹیٹیوڈ اور اتنی بدتمیزی کہاں سے سیکھ لی تم نے؟ یاد ہے مجھے جب پہلی بار تم سے ملاقات ہوئی تھی اور دادو نے تم سے شادی کروائی تھی میری، جیسے تم سہمی سہمی سی رہتی تھی اور بولتے ہوئے بھی سوچتی تھی، اب بولتی ہو تو لگتا ہے زہر اگل رہی ہو۔ وہ تل ملا کر بولتا، ہاں، اگلتی ہوں میں زہر۔ یہ زہر آپ نے میرے اندر بھرا ہے۔ نانو نے اپنی خواہش کی خاطر آپ سے میرا نکاح کر دیا، اور آپ نے اپنی خواہش کی خاطر مجھے چھوڑ دیا، کیونکہ میں آپ کے ٹائپ کی بھی نہیں تھی نا، اور آپ کی بے رخی نے مجھے زہریلا بنا دیا۔ کیوں سہوں میں چپ چاپ آپ کے اور آپ کی ماں کے مظالم؟ اگر میں بھی چپ رہتی نا تو آپ کی ماں ہمیں کب سے اس گھر سے نکال چکی ہوتی۔ مجھے اتنا تو پتہ چل ہی چکا تھا کہ جب گھی سیڑھی انگلی سے نہ نکلے تو انگلی ٹیڑھی کرنی پڑتی ہے۔ اپنے کندھوں سے اس کے ہاتھ جھٹکتے ہوئے چبا چبا کر بولی، اور پھر اسے ساکت و جامے چھوڑ کر تیزی سے سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئی۔ فہد لب بھینچ کر اندر کی جانب بڑھ گیا۔ وہ اوپر آتے ہی سیدھی واش روم میں گھسی، اور شاور کے نیچے آتے ہی کب کے رکے آنسو بہنے لگے تھے، اور ذہن ماضی میں ہچکو لے کھانے لگا۔ اس کی ماں سائرہ بیگم نے اپنی پسند کی شادی کی تھی، جس کی وجہ سے اس کے نانو ارباز راجپوت نے ان سے ہر قسم کا رشتہ توڑ لیا، مگر 18 سال کے بعد انہوں نے سائرہ بیگم کو ایک فیکٹری میں کام کرتے ہوئے دیکھا تو جیسے ان کے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی تھی۔ ان کی لاڈلی جگہ جگہ ٹھوکریں کھا رہی تھی۔ یہ دیکھتے ہی ارباز راجپوت جیسے مر ہی گئے تھے۔ پھر انہوں نے سائرہ کو معاف کیا تو جیسے مدیحہ بیگم کو آگ ہی لگ گئی تھی، لیکن ارباز راجپوت کے آگے کسی کو بولنے کی اجازت نہیں تھی۔ سائرہ کے اس گھر میں جگہ مزید مستحکم کرنے کے لیے ارباز راجپوت نے منہا اور فہد کا نکاح کرنے کا فیصلہ کیا، جس پر فہد نے بہت زیادہ احتجاج کیا اور انتہائی بدتمیزی بھی کی، جس کے نتیجے میں ارباز راجپوت کو ہارٹ اٹیک آ گیا۔ ان کی حالت دیکھ کر فہد پریشان سا ہو گیا تھا۔ ہاسپٹل میں لیٹے ارباز راجپوت کی خواہش کے مطابق کہیں پر اس نے منہا سے نکاح کر لیا۔ 3 دن کے بعد ارباز راجپوت اس دنیا سے چلے گئے، مگر وہ جو مطمئن ہو کر گئے تھے انہیں کیا پتا کہ فہد اس کو رشتے کو نبھانا چاہتا ہی نہیں تھا۔ ان کی وفات کے بعد فہد نے اس رشتے کو ماننے سے ہی انکار کر دیا، اور یہ کہا کہ یہ 17 سالہ لڑکی اس کے ٹائپ کی نہیں ہے۔ پھر وہ اپنی ہائی اسٹڈی کے لیے وہ لندن چلا گیا۔ آج وہ 5 برس کے بعد واپس آیا تھا، اور آتے ہی وہ اس پر یوں حق جمانے لگا جیسے ان دونوں کے درمیان برسوں کا فاصلہ رہا ہی نہ ہو۔ منہا بیٹے، تم ٹھیک ہو؟
سائرہ بیگم کی آواز سنائی دی تو وہ جلدی سے اپنے آنسو صاف کرتی کپڑے پہن کر باہر آئی۔ اچھا وہ نا میں نے افطاری تیار کر دیا، مجھے نا نیچے جا کر ذرا چائے کا انتظام کرنا ہے، افطاری کے بعد سدرا کو دیکھنے کچھ لوگ آ رہے ہیں، اور ہاں تم پلیز نیچے مت آنا۔ مدیحہ بھابی نے سختی سے منع کیا، پچھلی بار بھی تم نے مہمانوں کے سامنے چلی گئی تھی اور ہنگامہ برپا ہو گیا تھا۔ سائرہ بیگم نے اسے تنبیہ کرتے ہوئے کہا تو اس کی آنکھوں میں ایک چمک سی ہوئی تھی۔ پھر کچھ دیر کے بعد سائرہ بیگم نیچے چلی گئی۔ ان کے جانے کے بعد جب اس نے دیکھا کہ مہمان آ چکے ہیں، وہ بھی نیچے کی جانے پڑی۔ جیسے ہی وہ لاؤنج میں داخل ہوئی تو سب کی نگاہیں اسی کی طرف تھی، اور مدیحہ تو کھا جانے والی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ممانی جان، فہد کہاں ہے؟ اس نے بڑے میٹھے انداز میں پوچھا، جیسے ان کے درمیان کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ یعنی مدیحہ، یہ کون ہے؟ اس خاتون نے اسے دلچسپی سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ یہ میری نند کی بیٹی ہے، مدیحہ بیگم نے چہرے پر بمشکل مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا تو وہ خاتون متاثر کن انداز میں اسے دیکھنے لگی۔ وہ دل ہی دل میں مدیحہ بیگم کی تل ملاحٹ پر ہنس اٹھاتی وہیں بیٹھ گئی اور ہنس ہنس کر اس خاتون سے باتیں کرنے لگی۔ وہ خاتون اس سے کئی سوال کر رہی تھی اور بڑے میٹھے انداز میں ان کے جواب دے رہی تھی۔ اچھا ممانی، فہد آئے نا تو انہیں بتا دیجیے گا کہ میں آئی تھی۔ دراصل مجھے نا ایک پریزنٹیشن ان سے شیئر کرنی تھی، کل آفس میں انہیں پریزنٹیشن دینی ہے نا، تو اس کے کچھ پوائنٹس میں نے نکالے تھے، تو انہیں کہیے گا کہ مجھ سے آ کر لے لے۔ وہ بڑے ناز سے کہتی ہوئی باہر کی جانے پڑ گئی۔ پھر وہ اوپر آ کر ہنسنا شروع ہوئی تو ہنستی چلے گی۔ ارے آپ کو کیا ہوا منہا؟ ایسے پاگلوں کی طرح کیوں ہنس رہی ہیں؟ سمن نے حیرانگی سے پوچھا۔ کیا بتاؤں، میری پیاری سی بہن، اپنی پیاری سی ممانی کو بہت بڑا دھچکا دے کر آئی ہوں۔ سمجھو ان کی بیٹی کا پھر سے رشتہ پھس ہو گیا۔ وہ بولی، ہائے اللہ، پھر سے مہمانوں کے ساتھ آپ نے بدتمیزی کی؟ پتہ ہے اب ممانی نے امی کے ساتھ کس کے در بدتمیزی کرنی ہے؟ سمن جھنجھلا کر بولی، نہیں، میں نے بدتمیزی تو نہیں کی، میں نے تو بڑے میٹھے انداز سے ان سے گفتگو کر کے آئی ہوں۔ بڑی متاثر ہو گئی تھی خاتون مجھ سے۔ پتہ ہے کیا لگتا ہے، ان قریب میرا رشتہ آنے والا ہے۔ وہ ہنستے ہوئے بولتی جا رہی تھی اور سمن فک چہرے سے اسے دیکھ رہی تھی، اور سیڑھیوں کے پاس کھڑی سائرہ بیگم نے اسے غصے سے دیکھا۔ بے شرم، بے حیا، اس طرح کی حرکتیں کرتے تمہیں شرم نہیں آتی؟ اپنی ماں کو ہر وقت ذلیل کرتی رہتی ہو۔ سائرہ بیگم نے اس کو 2 تھپڑ مار کر کہا تو وہ ہڑبڑا سی گئی۔ امی، میں نے تو کچھ نہیں کیا، آپ نے کہا تھا کہ میں اخلاق سے بولوں، اتنے اخلاق سے بول کر آئی ہوں۔ وہ سٹ پٹا کر بولی تو سائرہ بیگم سر پکڑے رو دی۔ وہ لب بھینچ کر ایک سائڈ پہ کھڑی تھی۔ پھر واقعی اگلے دن اس کی بات سچ ثابت ہو چکی تھی۔ نیچے سے انہیں بلاوا آیا۔ وہ جب وہاں پہنچے تو سب لوگ لاؤنج میں جمع تھے، اور مدیحہ بیگم اونچی اونچی آواز میں رو رہی تھی۔ پوچھئے اس سے کہ یہ ایسی حرکتیں کیوں کرتی ہے، کیا ضرورت تھی اس کو ہمارے مہمانوں کے درمیان آ کر بیٹھنے کی؟ اسی نے یہ جان بوجھ کر کیا ہے۔ پچھلی بار اس نے بدتمیزی کی، اور اس بار ان سے اتنے اچھے سے بات کر کے ان کو اپنے آپ سے متاثر کر دیا، اور پتہ ہے انہوں نے اس کا ہی رشتہ مانگ لیا۔ مدیحہ بیگم پھپ پھپ کر رو دی۔ ارے ممانی، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں تو بس فہد سے کچھ پریزنٹیشن ڈسکس کرنے آئی تھی، اور مجھے کیا پتا تھا کہ یہ سب ہو جائے گا، اور پچھلی بار بدتمیزی کی تھی تو اسی لیے اس بار نرمی سے بات کی کہ آپ لوگوں کو برا نہ لگے۔ اب مجھے کیا پتا تھا کہ وہ میرا ہی رشتہ مانگ لیں گے، ظاہر ہے اب اتنی خوبصورت ہوں تو لوگ تو مائل ہوں گے ہی نا۔ وہ چہرے پر حد درجہ معصومیت طاری کرتے ہوئے بولی، تیرے یہ ڈھونگ میں اچھی طرح سے جانتی ہوں، تو نے یہ جس اخلاق سے ہم سے بات کی نا، تو چاہتی یہی تھی کہ وہ تیرے لیے رشتہ مانگے۔ وہ تب کر بولی، سمر جو جا کر ممانے کے لیے جوس بنا کر لاؤ تاکہ یہ تھوڑی سی ٹھنڈی ہو کر پی لے۔ دیکھو کیسے رو رو کر برا حال کر لیا، اور جوس کے ساتھ اگر کچھ اور بھی اپاؤ تو لے آنا، بیچاری نے تو کچھ کھایا پیا بھی نہیں ہوگا صدمے میں۔ وہ بمشکل اپنی ہنسی ضبط کرتے مصنوعی سنجیدگی اور ہمدردی سے بولی، زہر دے دو مجھے۔ وہ چلائی، اب اس وقت کہاں سے زہر لاؤں گی، اور ملازم بھی جا چکے ہیں۔ اچھا چوہے پار دوائی پڑی ہوئی ہے، وہ ڈال دوں کیا؟ وہ بولی تو مدیحہ بیگم نے اسے کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھا، اور پھر فہد کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، تم جس لڑکی کو پسند کرتے ہو نا، اسے کل ہی بلاؤ، میں تمہاری شادی اسی ہفتے پہ کرواؤں گی۔ مدیحہ بیگم نے چلا کر کہا تو وہ تمزیہ انداز میں مسکرا دی۔ ارے واہ، آپ کے بیٹے کی شادی آ رہی ہے، اس تو پتہ مجھے نئے کپڑے سلائی کروانے کے پڑیں گے۔ ایسا کروں گی، اپنے سر سے بولوں گی کہ مجھے اس بار جو عید بونس ملنا ہے نا، وہ ایڈوانس میں ہی دے دے۔ وہ چہک کر بولی تو فہد نے لہو رنگ آنکھوں سے اسے دیکھا، اور پھر ایک جھٹکے سے مڑتا ہوا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔
کچھ دیر کے بعد وہ لوگ وہاں پر بیٹھے، پھر وہ اوپر آ گئی۔ سائرہ بیگم نے اوپر آتے ہی اسے کافی ڈانٹا ڈپٹا، مگر وہ ڈیک تھی، اس پر کون سا اثر پڑنا تھا۔ سائرہ بیگم اور سمن کے سونے کے بعد وہ مسترب سی سیڑھیاں اتر کر نیچے لان میں آ گئی اور ٹھنڈی گھاس پر ننگے پاؤں چلتی ہوئی دماغ میں مزید خرافات قسم کی حرکتیں سوچنے لگی۔ 2 دن کے بعد اسے پتہ چلا کہ فہد کا رشتہ اس لڑکی سے طے ہو چکا ہے، جو لڑکی اس کے ساتھ لندن میں اس کی یونیورسٹی میں پڑھتی تھی، اور دونوں کا کافی عرصے سے افیئر چل رہا تھا۔ وہ لوگ آج افطاری پر انوائٹڈ تھے اور وہ اختیار قدم لاؤنج کی طرف بڑھا گئے۔ اس نے جاتے ہی سلام کیا تو سب مہمان اسے حیرانگی سے دیکھنے لگے۔ مدیحہ بیگم پہلو پہ پہلو بدل رہی تھی کہ وہ کہیں کچھ نیا شوشہ نہ چھوڑ، مگر خلاف توقع وہ بالکل چپ چاپ تھی۔ سوریہ کا بھائی بار بار اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ فہد مضطرب سا خود پر ضبط کیے ہوئے بیٹھا تھا، دل تو چاہ رہا تھا اسے کسی طرح یہاں سے غائب کرتے۔ پھر کچھ دیر کے بعد وہ اجازت لے کر وہاں سے نکلی تو فہد نے گویا سکھ کا سانس لیا، مگر یہ کچھ پل کے لیے ہی تھا، کیونکہ سونیا کا بھائی ارمان تیزی سے اس کے پیچھے ہی لپکا تھا۔ وہ مزید مضطرب ہو گیا۔ وہ لان میں کرسی پر جا کر بیٹھی تو ارمان اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ بہت حسین ہے آپ، ارمان نے اسے بے باکی سے دیکھتے ہوئے کہا تو وہ ناگواری سے سر جھٹک کر اسے دیکھنے لگی۔ پھر خواہ مخواہ وہ اس سے فری ہونے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ چپ چاپ بیٹھی تھی۔ مگر جیسے ہی اس نے باہر آتے فہد کو دیکھا تو ارمان کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کرنے لگی۔ فہد جلتا بنتا پاس آیا۔ جاؤ، تمہیں پھوپھو بلا رہی ہوں اوپر، وہ خشک لہجے میں بولا تو وہ جتاتی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ اور میں نے سمن کو فون کر کے بتا دیا ہے کہ میں تھوڑی سی لیٹ ہو جاؤں گی۔ دراصل مہمانوں کو اس طرح کمپنی نہ دینا برا لگتا ہے نا، اور پھر آپ کی شادی کا معاملہ ہے اور آپ کے ہونے والے سسرال کو اس طرح اگنور کرنا مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا۔ وہ دل جلانے والے انداز میں گویا ہوئی تو حقیقتاً فہد کے دل جگر پھپڑے تک چل چکے تھے۔ پھر جب تک ارمان وہاں بیٹھا رہا وہ بھی وہیں پر براجمان تھا۔ آپ کا فون نمبر مل سکتا ہے؟ ارمان نے جانے سے پہلے پوچھا تو اس نے ایک نظر فہد کو دیکھا اور پھر اپنا نمبر ارمان کو لکھوانے لگی۔ فہد مٹھیاں بھینچے خود پر ضبط کیے کھڑا تھا۔ پھر وہ لوگ جانے کے لیے نکلے تو وہ بھی اوپر واپس آ گئی۔ کچھ دیر ہی گزری کہ دندناتا ہوا فہد اوپر آیا۔ وہ جو چپ چاپ چارپائی پہ لیٹی آسمان پر جگمگ کرتے تاروں کو دیکھ رہی تھی، فہد کو دیکھتے ہی اٹھ کر بیٹھنے لگی تو وہ جلدی سے اس کے قریب آتا، اس کے لبوں پر ہاتھ جماتا، اس کے اوپر جھک گیا۔ اس کے بھاری بھرکم وجود کو اپنے اوپر محسوس کرتے جیسے منہا کا دل سینے سے باہر آنے لگا تھا۔ اس نے بے اختیار گردن گھما کر سمن اور سائرہ کی جانب دیکھا، جو کہ اس کی طرف پیٹھ کیے اپنی اپنی چارپائیوں پر سو رہی تھی۔ اس کے سینے پر مکے برساتے اسے پیچھے ہٹانے لگی، مگر اس نے اس کا دوپٹہ کس کر اس کے منہ پر باندھا اور اسے کندھے پر ڈال کر سینیوں سے نیچے کی جانے پڑا۔ وہ وہاں سے گیسٹ روم میں آیا، اسے زور سے بٹ پٹ پھٹکتے اس نے دروازہ بند کیا تو منہا نے خشک لبوں پر زبان پھیرتے اس کے چہرے کی جانب دیکھا، جہاں غیظ و غصہ لگ رہا تھا۔ اس کے پاس آئے تو وہ بدک کر پیچھے ہٹنے لگی، مگر وہ اس کی ٹانگ سے کھینچتے سے دھکیل کر اس کے اوپر حاوی ہوا۔ اس کے دونوں بازوؤں کو جکڑ کر بیڈ سے چپکاتے، اس کے لبوں کو اپنے دسترس میں لیتے اس پر غضب ڈھانے لگا۔ اسے سانس لینے میں جیسے دقت ہو رہی تھی، مگر وہ اس کی جیسے جان لینے پر ہی تل گیا تھا۔ پھر جیسے ہی وہ پیچھے ہٹا تو وہ گہرے گہرے سانس بھرتی کھانستی ہوئی اپنی سانسوں کو بحال کرنے لگی۔ اس کے قریب لیٹتے اسے اپنے حصار میں قید کرتے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا، جہاں سے نمی جھلک رہی تھی۔ کیوں تم نے دیا اپنا نمبر اس ارمان کو؟ اس کے ہونٹ کے کنارے سے رستا ہوا خون اپنے ہاتھ کے انگوٹھے سے صاف کرتے ہوئے سنجیدگی سے بولا تو اس نے شکوہ کناہ نگاہوں سے اسے دیکھتے اس کا ہاتھ جھٹکتے سے دور ہونا چاہا، مگر وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے خود پر گرا گیا۔ آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ میرا اور آپ کا رشتہ ہی کیا ہے؟ آپ بھی تو شادی کر رہے ہیں نا۔ اگر میں اپنے لیے کچھ سوچوں تو غلط کیوں لگ رہا ہے آپ کو؟ میں نے اپنا نمبر دیا، کل وہ اگر مجھے اپنا پرپوز بھی رکھے گا تو وہ بھی ایکسپٹ کروں گی۔ وہ انتہائی غصے بھرے لہجے میں بولی، ایسا کبھی نہیں ہوگا، تمہارے جسم پر میں اپنے حق کی مہر لگا دوں گا کہ تم میرے علاوہ کسی کی نہیں ہو سکتی۔ وہ سرسراتے لہجے میں بولا تو وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھتی، اسے پیچھے ہٹاتی اس سے دور جانے لگی، مگر وہ اسے اپنے پہلو میں گراتے پھر سے اس پر حاوی ہو گیا تھا۔ پھر اس کی لاکھ مزاحمت کے باوجود وہ اس پر شدت برساتا اسے اپنا چکا تھا۔ پھر وہ تو پرسکون ہو کر سو گیا، مگر وہ اس کے پہلو میں ہی سسکتی رہی تھی۔ تہجد کی جیسی ہی اذان ہوئی تو وہ خود کو سنبھالتے ہوئے اٹھی اور بمشکل سیڑھیاں چڑھتی وہ اوپر آئی۔ اس کا پورا بدن پھوڑے کی مانے دکھ رہا تھا۔
سارا بیگم اور سمن بے خبر سو رہی تھی۔ ان دونوں میں سے کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس پر کیا قیامت بیت چکی تھی۔ واش روم کی جانب بڑھی اور شاور لینے کے بعد خود کو کچھ بہتر محسوس کرنے لگی تھی، لیکن یہ کچھ پل کے لیے ہی تھا۔ روزہ رکھنے کے بعد وہ سونے کے لیے لیٹی تو ٹینشن اور جو کچھ آج وہ اس کے بارے میں سوچتے وہ سسکنے لگی۔ نتیجتاً تو صبح تک بری طرح بخار میں تپ رہی تھی۔ فہد نے الارم کے بجنے پر دوسری سائڈ پر ہاتھ سے ڈولا تو وہ خالی جگہ دیکھ کر وہ ایک دم سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اف خدایا، یہ کیا کر دیا میں نے؟ اپنے بال مٹھیوں میں جکڑے بے بسی سے بولا، پھر وہ اٹھ کر اپنے روم کی جانب بڑھ گیا۔ اس کا پورا دن بھی آفس میں بہت بے چین سا گزرا تھا اور دل اسے دیکھنے کے لیے بہت بے چین ہو رہا تھا۔ پھر وہ شام کو جب گھر سے نکلا تو بس اسٹاپ پر وہ موجود نہیں تھی۔ وہ پریشان ہو گیا، گھر پہنچا اور سیدھا سیڑھیاں چڑھتا ہوا اوپر آیا تو سائرہ بیگم کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ تیزی سے اندر داخل ہوا تو اندر کا منظر دیکھ کر نسکس کے اس کے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی تھی۔ منہا زمین پر بے ہوش پڑی تھی اور اس کے ماتھے سے خون نکل رہا تھا۔ وہ تڑپ کر اس کی طرف بڑھا۔ کیا ہوا ہے اسے پھوپھو؟ اس نے بےتابی بھرے لہجے میں پوچھا۔ بخار بہت تیز تھا، میں نے منع بھی کیا تھا کہ اٹھنا مت، پھر شاید اٹھ کر واش روم تک گئی اور زمین پر گر گئی، مجھے کچھ پتا ہی نہیں چلا۔ کچن میں مصروف تھی، اندر آئی تو خون میں لت پت پڑی تھی۔ سائرہ بیگم روتے ہوئے بولی تو وہ جلدی سے آگے بڑھا اور اسے اپنی گود میں اٹھاتے نیچے کی جانب چل دیا۔ اپنی گاڑی میں ڈال کر وہ اسے لے کر ہاسپٹل جا رہا تھا۔ سائرہ بیگم اور سمن بھی ساتھ ہی تھی۔ وہاں جاتے ہی ہاسپٹل میں اسے ایڈمٹ کر لیا گیا تھا۔ کچھ دیر میں روزہ کھلا تو وہ جا کر کھجورے اور پانی لایا۔ انہوں نے روزہ افطار کیا۔ فہد کی سانسیں تو جیسے رک رک کر چل رہی تھی۔ خود پر افسوس بھی ہو رہا تھا کہ کل اس رات اس کے ساتھ جو سلوک کر بیٹھا ہے وہ کتنا غلط تھا۔ کچھ دیر کے بعد اس کو ہوش آ گیا تھا، مگر بخار ابھی تک نہیں ٹوٹا تھا۔ سائرہ بیگم کا ٹینشن سے بی پی ہائی ہونے لگا۔ پھوپھو، آپ اور سمن گھر چلیے، میں منہا کے پاس رہوں گا، اس نے کہا تو سائرہ بیگم نے انکار کر دیا، مگر اس کے مسلسل اصرار پر وہ مان گئی۔ اس نے انہیں ڈرائیور کے ساتھ گھر بھیج دیا۔ خود کمرے میں آیا تو وہ دوائیوں کے زیر اثر سو رہی تھی۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا اور جھک کر اس کے چہرے کو دیکھنے لگا جو ایک ہی رات میں مرجھا سا گیا تھا۔ فہد نے جھک کر اس کے ماتھے پر شدت بھرا لمس چھوڑا تو وہ ہلکا سا کسمسائی۔ اس کے سر کے پاس بیٹھ کر آہستہ آہستہ اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا اور یوں ہی بیڈ کے پشت سے ٹیک لگا اس نے آنکھیں موندی تو اس کی آنکھیں بند ہونا شروع ہو گئی۔ رات کا آخری پہر چل رہا تھا جب منہا کی آنکھ کھلی اور اسے اپنا حلق خشک ہوتا محسوس ہوا۔ اس نے ذرا سی گردن گھمائی تو اس کے رخسار پر فہد کی بیڑ کی چبھن محسوس ہوئی۔ اس کا دل جیسے دھک سے رہ گیا تھا۔ اسے اپنی باہوں میں بھرے اس کے اتنے قریب لیٹا تھا۔ منہا نے خود کو چھڑوانے کے لیے مزاحمت کی تو فہد کی آنکھ کھل گئی۔ اپنی آنکھوں کو ملتا ہوا کوہنی کے بل اٹھتا اس پہ جھکا۔ تم ٹھیک ہو منہا؟ اس کے رخسار کو چھونے کے لیے جیسے ہی ہاتھ بڑھانے لگا تو وہ جلدی سے اپنے چہرے کا رخ پھیر کی۔ کچھ کھاؤ گی؟ فہد نے اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے جھک کر پوچھا۔ زہر ہے تو دے دو، وہ انتہائی کڑوے لہجے میں بولی تو فہد گہرا سانس بھرتا اس کو کندھوں سے پکڑ کر اس کا رخ اپنی طرف کرنے لگا، مگر وہ زور سے اس کا ہاتھ جھٹک کے یار کیا کرتا، مجھے نہیں برداشت ہوا کہ تم ارمان کو اپنا نمبر دو۔ وہ جھک کر اس کے بالوں پر اپنے لب رکھتے ہوئے بولا تو وہ سیدھی ہوتی اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ کیوں کیوں آپ کو تکلیف ہو رہی تھی؟ جب ہم دونوں نے ایک ساتھ رہنا ہی نہیں تھا تو آپ کو یہ محسوس کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، مگر آپ نے تو میرے ساتھ۔ وہ بات کرتے کرتے رونے لگی تھی۔ I'm sorry، میں آج ہی جا کر سب کچھ درست کر دوں گا۔ تمہیں اگر لگ رہا ہے نا کہ میں نے جذباتی ہو کر کل رات تمہیں اپنایا تھا تو ایسا نہیں ہے، میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، وہ گمبھیر لہجے میں بولا تو منہا نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ جھوٹ بولتے ہیں آپ، اور اب مجھ میں ایسے کون سے سرخاب کے پڑ لگ گئے کہ آپ میرے ساتھ رہنا چاہتے ہیں؟ بھول گئے آپ، برسوں پہلے آپ نے مجھے چھوڑ دیا تھا اور اب بھی کل رات آپ کی منگنی کی ڈیٹ فکس ہوئی ہے اور عید کے بعد آپ کی شادی ہے، اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں نے جذباتی ہو کر سب کچھ نہیں کیا۔ کیا کہیں گے آپ سب سے کہ اب آپ سونیا کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے بلکہ میرے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، اور جب کہ کل تک آپ سونیا کے ساتھ رہنا چاہتے تھے میرے ساتھ نہیں۔ آپ زندگی میں کبھی بھی درست فیصلہ نہیں لے سکتے، وہ تلخ لہجے میں بولی تو وہ لب بھینچ کر رہ گیا۔ غلط تھا، میں مانتا ہوں، لیکن اب میں نے اپنے پورے ہوش و حواس سے یہ فیصلہ کیا ہے۔ اور رہی بات سونیا کی، وہ اس بات کو ضرور سمجھے گی، میں اسے اچھے سے جانتا ہوں، وہ بہت پریکٹیکل لڑکی ہے،
وہ اپنے لب کچلتے ہوئے بولا تو وہ تمزیہ انداز میں ہنس دی۔ تو ٹھیک ہے، جیسے کل آپ مجھے چارپائی سے اٹھا کر زبردستی گیسٹ روم میں لے کر گئے تھے نا، اب اسی طرح ہاسپٹل سے اٹھا کر سیدھے اپنے روم میں لے کر جائیے گا سب کے سامنے۔ وہ بولی تو فہد نے اسے گہری نگاہوں سے دیکھا۔ بس یا کچھ اور بھی؟ اس کے دائیں بائیں ہاتھ رکھتے ہوئے جھک کر بولا، ابھی فی الحال یہ کر لیجیے گا، نیکسٹ میں آپ کو بتا دوں گی کہ آپ کو اور کیا کرنا ہے۔ محبت کرتے ہیں نا تو ثبوت دیجیے، اپنے مخصوص کڑوے لہجے میں بولی تو وہ گہرا سانس لیتے ہوئے سیدھا ہو کر بیٹھ گئے۔ اس نے وہاں کینٹین سے کچھ لے کر سحری کی اور صبح کو سائرہ بیگم اور سمن پھر سے واپس آ گئی تھی۔ وہ گھر کے لیے چلا گیا۔ اس نے گھر آتے ہی اپنے کمرے کو سجانے کا حکم دیا تو سب لوگ اسے حیرانگی سے دیکھنے لگے۔ ارے خیریت تو ہے؟ ضیاء راجپوت نے پوچھ لیا۔ دراصل بابا آپ کی بہو کو لے کر آنے والا ہوں تو اس کے لیے سرپرائز پلان کیا۔ وہ مسکرا کر بولا، ارے واہ، سونیا آ رہی ہے، لیکن اس سے کس خوشی میں تم سرپرائز دو گے؟ مدیحہ بیگم نے حیرانگی سے پوچھا۔ آپ سے کس نے کہا کہ سونیا آ رہی ہے؟ میں نے بہو کی بات کی ہے، اور سونیا آپ کی بہو نہیں ہے اور نہ ہی کبھی بنے گی۔ میں نے اسے میسج کر دیا ہے کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا کیونکہ میں اپنی بیوی منہا کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ اس نے تو مدیحہ بیگم کے کانوں میں گویا پگھلتا ہوا سیسا ہی ڈال دیا تھا۔ تمہارا دماغ خراب ہے؟ تم نے یہ سوچا بھی کیسے؟ میں اس لڑکی کو ہرگز اپنے گھر برداشت نہیں کروں گی۔ مدیحہ بیگم چلا کر بولی، آپ کو برداشت کرنا ہوگا اپنے بیٹے کے لیے۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گی تو مجبوراً مجھے اسے لے کر الگ گھر میں رہنا پڑے گا۔ وہ اسپاٹ لہجے میں بولا تو مدیحہ بیگم کا رنگ متغیر ہو گیا۔ تمہارا دماغ خراب ہے؟ اب اس لڑکی کی خاطر تم اپنی ماں کو چھوڑو گے؟ مدیحہ بیگم نے تل ملا کر کہا، میں نے آپ کو چھوڑنے کا کب کہا؟ میں آپ سے ملنے آتا رہوں گا، اور ویسے بھی پچھلے کئی سالوں سے میں کون سا آپ کے پاس رہ رہا ہوں؟ اب بھی سمجھ لیجیے گا کہ آپ کا بیٹا یہاں پر ہے ہی نہیں۔ روز آپ سے ملنے آتا رہوں گا۔ جیسے آپ کے مجھ پر حق ہے نا، اسی طرح مجھ پر میری بیوی کے بھی کچھ حقوق ہے جنہیں مجھے اب ادا کرنا ہے۔ وہ مضبوط لہجے میں بولا تو مدیحہ بیگم محض دل ہی دل میں تل ملا کر رہ گئی، مگر اب وہ مزید بحث کر کے اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دے سکتی تھی۔ لیکن وہ سوچ چکی تھی کہ وہ منہا کا جینا حرام کر دے گی اور دونوں کے درمیان جدائی ضرور ڈالے گی۔ وہ کچھ دیر کے بعد تیار ہو کر ہاسپٹل پہنچا اور عصر کا وقت ہو چکا تھا۔ اس نے وہاں سے ان سب کو لیا۔ جب وہ گھر پہنچے تو پھولوں کی پتیوں سے ان کا استقبال کیا گیا تھا۔ سائرہ بیگم اور سمن حیران تھے جبکہ منہا بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ ایک دم سے اسے گود میں اٹھاتا جب اندر کی طرف بڑھا تو سائرہ بیگم اور سمن کے رنگ اڑنے لگے تھے، مگر جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا تو سب نے ان کا ویلکم کیا۔ خلاف توقع مدیحہ بھی ان سے کافی خوش مزاجی سے ملی تھی۔ پھر وہ اسے یوں ہی گود میں اٹھا کر کمرے تک لایا اور بیڈ پر لٹاتے اس کے قریب ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ لیجیے، آپ کی خواہش پوری کرتے ہوئے اپنی محبت کا ثبوت دے دیا ہے، اب تو یقین ہے نا مجھ پر؟ وہ مسکراتے ہوئے ہاتھ بڑھا کر اس کے رخسار کو چھونے لگا تو وہ بیچ میں ہی اس کا ہاتھ روک کے، چھونا مت مجھے میری رضامندی کے بغیر، ورنہ میں خود کی جان لے لوں گی۔ وہ انتہائی کڑوے لہجے میں بولی تو فہد تعصب سے سر ہلا کر اسے دیکھنے لگا، مطلب ناراضگی برقرار ہے۔ وہ پیچھے کو ہوتے گہرا سانس بھرتے ہوئے بولا، ناراض ان سے ہو جاتا ہے مسٹر فہد راجپوت جن سے کوئی رشتہ ہو، وہ بھی دل کا۔ میرا صرف آپ کے ساتھ رشتہ کاغذی ہے۔ میں نے جو کچھ بھی ہاسپٹل میں کہا وہ اسی وجہ سے کہا کہیں میں اپنی ماں کے لیے بدنامی کا باعث نہ بن جاؤں۔ گناہ آپ کریں اور بھگتے میری فیملی۔ اگر کل کی گئی حرکت کی وجہ سے آپ کی ناجائز اولاد، شٹ آپ، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ مجھے لگتا ہے تم دماغ کے لحاظ سے واقعی پاگل ہو۔ تمہارے بارے میں امی بالکل ٹھیک کہتی ہیں، تمہیں اتنا بھی نہیں پتا کہ تم کیا بول رہی ہو۔ تم ہمارے رشتے کو ناجائز حرام کہہ رہی ہو۔ وہ غصے سے بولا، کون سا رشتہ جس رشتے کو آپ مانتے ہی نہیں تھے؟ کون سا رشتہ جس رشتے کے طے ہونے کی وجہ سے آپ نے اپنی پھوپھو سے ناطا توڑ لیا تھا؟ کون سی رشتے کی دہائی دے رہے ہیں؟ اس رشتے کی جس کو برسوں پہلے اپنے پیروں تلے رون کر کسی اور لڑکی کی محبت میں گھر چھوڑ کر چلے گئے تھے، اب برسوں کے بعد واپس آئے تو اسی لڑکی کو میری خاطر چھوڑ دیا۔ جو انسان کسی کے جذبات پہ خیال نہیں رکھ سکتا وہ محبت کیا کرے گا؟ پلیز مجھے یہ رشتوں کی دہائیاں مت دیجیے گا آئندہ سے۔ وہ سرد لہجے میں بولتی رخ پھیر کر لیٹ گئی۔ وہ لب بھینچ کر کچھ دیر تک اسے دیکھتا رہا اور پھر اٹھ کر فریش ہونے چلا گیا۔ آج پہلا عشرہ ختم ہو رہا تھا اور پہلے عشرے کے ختم ہونے پر گھر میں میلاد شریف رکھا جاتا تھا۔ میلاد شریف پر کالونی کی سب خواتین آئی ہوئی تھی۔
اس بار کا ٹاپک فہد اور منہا کی شادی کا ہی تھا۔ کرنے والے بہت ساری باتیں کر رہے تھے۔ کچھ لوگ تو حسد کے مارے مدیحہ بیگم کو مزید بڑکا رہے تھے اور کچھ لوگ دعائیں بھی دے رہے تھے، لیکن دونوں صورتوں میں مدیحہ بیگم کا میٹر گھوم چکا تھا۔ افطاری کے بعد طاہرہ بیگم اور سمن سارا کچھ سمیٹنے لگی۔ امی، آپ کو یہ سب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ان کی بیٹیاں کرے۔ وہ پاس آ کر بولی، کیوں؟ میری بیٹیاں کیوں کرے؟ اور ہاں، اگر اتنی ہی تکلیف ہو رہی ہے تو تم بھی اس گھر کی بہو ہو نا، تو تم کر لو نا۔ مدیحہ بیگم نے تنک کر کہا، میں بہو ہوں اس گھر کی، نوکرانی نہیں، اور مجھ سے کسی بھی قسم کی امید مت رکھے گا۔ اور آپ لوگ جائیے دونوں یہاں سے جا کر آرام کیجیے، کرنا ہوگا تو کر لیں گے لوگ، ورنہ ایسے ہی بکھیرا پڑا رہے۔ وہ منہ بنا کر بولی تو سائرہ بیگم نے اپنا سر پکڑ لیا۔ بس کر، تو کیوں اپنا گھر برباد کرنے پر تلی ہو؟ وہ انتہائی جلائے ہوئے انداز میں بولی تو وہ پیر پٹک کر اپنے کمرے کی جانے بڑھ گئی۔ کچھ دیر کے بعد تھکا تھکا سا فہد اندر داخل ہوا اور اپنے ماتھے کو مسلتا صوفے پر بیٹھ کر اس کی بیگ سے ٹیک لگا کے وہ دندناتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ آپ کی ماں جو کچھ کرتی ہے نا، وہ میرے لیے ناقابل برداشت ہے۔ انہوں نے میری ماں کو نوکرانی سمجھ رکھا ہے، اپنی بیٹیاں پلنگ توڑتی ہیں اور میری ماں اور بہن ان کی صاف صفائیاں کرے۔ وہ انتہائی چڑے ہوئے انداز سے بولی تو فہد نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ منہا اس کی سرخ آنکھیں دیکھ کر چونک گئی، مگر بھی سراسر اگنور کرتے اپنی ہی بولی جا رہی تھی۔ وہ اپنی کنپٹیوں کو مسلتے ہوئے پریشان تھا۔ تم کیا چاہتی ہو کہ مر جاؤں؟ صرف 3 دن ہوئے ہیں تم میری زندگی میں آئے، مگر تم نے تو میری زندگی کو ابتر سے ابتر کر ڈالا ہے۔ گھر آتا ہوں تو امی کو روز تم سے کوئی نہ کوئی شکایت ہوتی ہے اور تم اپنی شکایتوں کو پٹارا لے کر بیٹھ جاتی ہو۔ اگر تم سے سکون حاصل کرنا چاہتا ہوں، وہ بھی تم نہیں دینا چاہتی۔ تمہیں اتنا بھی معلوم ہے کہ تمہارا شوہر کیا چاہتا ہے؟ صرف کچھ سکون۔ اس کے کندھوں سے جھنجھوڑتے ہوئے غصے سے بولا تو منہا ایک پل کے لیے ڈر گئی۔ ہاں تو کس نے کہا ہے کہ میرے ساتھ زبردستی اپنا رشتہ بناتے رہیں؟ پتا تھا نا کہ میں ایسی ہوں تو مجھ سے دور رہنا چاہیے تھا۔ وہ غصے سے بولی تو وہ سرد آہ بھرتا ہوا اٹھ کر واش روم کی جانے پڑ گیا۔ وہ غصے سے ادھر ادھر ٹہلتے ہوئے خود کو پرسکون کرنے لگی کہ اچانک فہد کے موبائل پر کسی کی کال آنے لگی۔ اس نے پاس سے آ کر دیکھا تو سونیا کالنگ لکھا ہوا تھا۔ وہ ایک دم سے چونک گئی اور کال اٹھاتے ہوئے موبائل کان کو لگایا۔ ہیلو فہد، تم ٹھیک ہو؟ اب تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ اب بی پی کچھ نارمل ہوا ہے تمہارا؟ دوسری طرف سے سونیا مسلسل بولے جا رہی تھی اور وہ ساکت و جامد سی موبائل کان کو لگائے کھڑی تھی۔ پھر منہا نے خود ہی کال کاٹی اور موبائل غصے سے زمین پر دے مارا۔ واٹ دی ہیل، تمہارا دماغ خراب ہے؟ تم نے میرا موبائل کیوں توڑا؟ وہ چڑ کر بولا۔ آپ کی ایکس کا فون آ رہا تھا اور مجھے غصہ آ گیا، توڑ دیا میں نے موبائل۔ وہ اطمینان سے بولی تو فہد لب پینچ کر اس مینٹل کیس کو دیکھتے ہوئے جھک کر موبائل دیکھنے لگا جس کا پینل تباہ و برباد ہو چکا تھا۔ وہ گہرا سانس پڑتا موبائل سائڈ ٹیبل پر رکھتا بیڈ پر جا کر لیٹ گیا۔ میرے ساتھ دھوکا کر رہے تھے نا آپ؟ اس کے ساتھ آج بھی آپ کا افیئر چل رہا تھا؟ وہ پاس آ کر غصے سے بولی تو فہد نے اس کے ہاتھ سے پکڑ کر کھینچتے ہوئے اسے اپنے اوپر گرایا۔ ہاں، چل رہا ہے میرا اس سے افیئر، تو اب کیا کرو گی؟ جب تم مجھے سکون نہیں دو گی تو کہیں سے تو میں سکون حاصل کروں گا نا۔ اس کی غزالی آنکھوں میں دیکھتے اسے بے سکون کر گیا۔ چھوڑو مجھے، کمزور سے مزاحمت کر اس سے دور ہونے لگی، مگر وہ اس کی کمر پر اپنی گرفت کرتا اسے پہلو میں گرا گیا۔ جیسے ہی اس کے اوپر جھکا تو منہا کو اپنا دل ہاتھوں سے نکلتا محسوس ہوا۔ وہ زور سے آنکھیں میچ کے اس کی بند آنکھوں سے سفر کرتے اس کی نگاہیں جا کر کپ کپاتے لبوں پر جا ٹھہری۔ کر اس کے لبوں کو اپنی دسترس پہ لینے ہی والا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ چونک کر پیچھے ہوا اور اٹھ کر دروازہ کھولا تو باہر سدرا کھڑی تھی۔ بھائی، یہ سونیا کا فون آ رہا تھا، سدرا نے اپنا موبائل اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا تو اس نے بے اختیار مڑ کر منہا کی جانب دیکھا جس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ اپنی مسکراہٹ ضبط کرتا موبائل تھام کر صوفے پر بیٹھا اور سدرا کے جاتے ہی وہ ہنس ہنس کر فون پر باتیں کر رہا تھا۔ منہا کا تو آدھا خون جل چکا تھا۔ وہ غصے سے اٹھی اور باہر نکل گئی۔ اس کے جاتے اس نے موبائل کان سے ہٹایا کیونکہ سونیا نے اس کا حال چال پوچھنے کے فوراً بعد ہی کال کاٹتی تھی، مگر اس کے بعد وہ جان بوجھ کر الٹی سیدھی باتیں کرتا رہا جبکہ دوسری طرف کوئی بھی نہیں تھا۔ اس کے جاتے ہی وہ میں نے خیز انداز میں مسکرا دیا۔ منہا جلتی بڑھتی باہر لان میں آ کر ادھر ادھر ٹہلنے لگی۔ سمجھتے کیا ہے خود کو؟ ذرا برابر شرمندگی نہیں ہوتی ایسی حرکتیں کرتے ہوئے؟ اتنے بے شرم نہیں ہے کہ جس لڑکی کے ساتھ بریک اپ ہوا ہے اسی سے بات کر رہے ہیں، اور ویسی ہی وہ لڑکی بے شرم؟ مطلب میرے شوہر نے چھوڑ دیا تو اس کا کام بنتا تھا کہ پیچھے ہٹ جاتی۔
مگر وہ تو میرے شوہر کو فون کر رہی تھی۔ جب میرے شوہر کے نمبر پر کال نہیں ملی تو شوہر کی بہن کے نمبر پر کال ملا لی۔ وہ ادھر ادھر ٹہلتے ہوئے مسلسل اسی کے بارے میں سوچتے جا رہی تھی۔ پھر اس کی نگاہ کھڑکی پر کھڑے فہد پر پڑی، جو کہ پینٹ کی پاکٹس میں ہاتھ ڈالے ادھر کو ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ غصے سے جا کر جھولے میں بیٹھ گئی، مگر ساتھ ہی ساتھ وہ گاہے بگاہے چور نظریں اس پر بھی ڈال رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد وہ واپس پلٹا تو منہا بھی اٹھ کر کمرے میں آ گئی۔ اگلے دن صبح جب وہ اٹھی اور آفس جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی کہ جبھی فہد اس کے پاس آیا۔ شام کو ایک افطار پارٹی ہے، تیار ہو جانا۔ فہد نے سنجیدگی بھرے انداز میں کہا، نہیں، مجھے نہیں آپ کے ساتھ کہیں بھی جانا۔ آپ کے ساتھ فضول میں ٹائم ویسٹ کرنے سے بہتر ہے میں گھر بیٹھ کر کچھ امپورٹنٹ کام کر لوں۔ اور اپنے ہنوز تڑخ انداز میں بولی، مرضی ہے تمہاری، ویسے بھی میں خود بھی تمہیں لے کر نہیں جانا چاہتا تھا، مگر سونیا نے مجھے کہا تھا کہ تمہیں لازمی لے کر آؤں۔ تمہیں نہیں جانا چاہتی تو کوئی بات نہیں۔ فہد کندھے اچکا کر بولا اور اس کے باہر کی جانب پڑتے قدم ایک دم تھٹک گئے۔ سونیا سونیا نے پارٹی رکھی ہے کیا؟ مینا نے ہنس تو جلن بھرے لہجے میں پوچھا تو فہد نے بمشکل اپنی مسکراہٹ کو روکا۔ ہاں، ان کی فیملی ہر سال رکھتی ہے، اور اب اس سال وہ کافی عرصے کے بعد پاکستان آئی ہے تو اسی لیے زیادہ لوگوں کو انوائٹ کیا ہے۔ وہ مطمئن انداز میں بولا اور پھر کوٹ پہن کر باہر نکل گیا۔ وہ خود کو سنبھالتی ہوئی آفس کے لیے نکل آئی، مگر پورا دن اس کا دھیان اسی جانب لگا تھا۔ پھر اس نے 3 بجے چھٹی لی اور گھر واپس آ گئی۔ گھر آ کر اس نے وارڈ روم سے کپڑے سلیکٹ کرنے کے لیے نکالے تو اس میں سے کوئی بھی سوٹ پسند نہیں آیا۔ حد ہوتی ہے، بیوی کو لے کر آنے کا تو پتا تھا، مگر اتنا نہیں پتا کہ شاپنگ بھی کرواتے ہیں۔ وہ دل ہی دل میں اسے صلاح باتیں سنانے لگی۔ اسی وقت تھکا ماندہ فہد اندر داخل ہوا۔ میں نے پارٹی میں جانا ہے تو سوٹ کون سا پہنو؟ فہد کے سر پر جا کر اس نے وہ چلا کر بولی۔ اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اچھا، لیکن تم نے تو صبح کہا تھا کہ تم اس پارٹی میں جانے سے اچھا کوئی امپورٹنٹ کام کر سکتی ہو، تو اب اچانک سے تم پارٹی میں کیوں جانا چاہتی ہو؟ فہد نے تجاہل عارفانہ انداز میں پوچھا۔ میں نے سوچا کہ افطاری کے لیے کسی کو منع نہیں کرنا چاہیے، گناہ ہوتا ہے۔ وہ جلدی سے بات بناتے ہوئے بولی تو فہد نے بمشکل اپنے حلق سے امڑتے کہکے کو روکا۔ افطار پارٹی ہے، شادی تھوڑی ہے، کوئی بھی سوٹ پہن لو۔ کوئی اطمینان بھرے انداز میں بولا۔ ایسے کیسے؟ میں کوئی بھی سوٹ پہن لوں؟ آپ کی بیسٹ فرینڈ سونیا کے گھر پارٹی ہے، ظاہری بات ہے وہاں ہر ایک نے برانڈ کے کپڑے پہنے ہوں گے، اور میں ایسے جاتی اچھی لگوں کیا؟ وہ چڑ کر بولی تو فہد اٹھ کر اس کے مقابل آ کر گہری نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ اپنا موازنہ کرنا چاہتی ہو کسی سے بھی؟ فہد اس بار سنجیدگی سے بولا۔ جی نہیں، مجھے موازنہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی وہ سوکھی سڑی سونیا، ڈنڈے جیسی سونیا اور میرا کوئی مقابلہ ہے تو انتہائی غلط لگتا ہے۔ منہا تب کر بولی۔ تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی، وہ کوئی سوکھی سڑی ڈنڈے جیسی نہیں ہے، اس کی ڈائٹ کا کمال ہے، وہ ڈائٹ کانشیس ہے اور اس کا فگر بہت زبردست ہے، ویسا فگر جیسا مردوں کو پسند آتا ہے۔ فہد کی بات پر اس کا دل چھل بھن گیا۔ شیم آن یو، رمضان کا ہی احترام کر لیجئے، اس طرح کسی غیر عورت کو دیکھنے سے پتہ ہے کتنا سخت گناہ ہوتا ہے۔ وہ تب کر بولی تو فہد مسکرا دیا۔ لیکن وہ غیر تو نہیں ہے، میری ہونے والی بیوی تھی، اب ایک بریک اپ ہو گیا تو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ میں اس کی تعریف کرنا چھوڑ دوں۔ اس قابل ہے کہ اس کی تعریف کی جائے۔ اب تم خود کو ہی دیکھ لو، خاصی موٹی تازی ہو گئی ہے۔ وہ اس کے بڑے بڑے رخسار کو دیکھتے مبالغہ آرائی سے بولا تو وہ تب ہی اٹھی تھی۔ آپ کا مطلب ہے میں موٹی؟ جانتے بھی ہیں کہ میری ویسٹ کتنی ہے، اور آئیڈیل فگر میرا ہے نہ کہ آپ کی اس سونیا جی کا، جس کی جگہ جگہ سے ہڈیاں نکلی ہیں۔ وہ تب کر بولتی غصے سے باہر نکل گئی اور فہد بے اختیار کھل کر ہنستا ہوا صوفے پر نیم تراس ہو گیا۔ کچھ دیر کے بعد وہ کمرے میں واپس آئی تو اس نے پیروں کو چھوتی بلیک کلر کی فراک پہن رکھی تھی، جس کے ساتھ سلور کلر کا اس نے حجاب لیا تھا۔ فہد تو اس کے چم چم کرتے روپ سے مسمرائز سا ہو گیا تھا۔ پھر وہ خود کو سنبھالتے ہوئے رخ پھیرتا دل پر ہاتھ رکھ گیا۔ چپ، بالکل چپ، ابے یار روزہ خراب کرے گا کیا؟ اور اپنے دل کو ڈپٹتے ہوئے بولا تو منہا نے اسے عجیب نگاہوں سے دیکھا۔ کس کو کہہ رہے ہو؟ منہا نے حیرانگی سے پوچھا تو وہ سر پر ہاتھ پھیر کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ کچھ نہیں، وہ میرے پاس ایک بوت ہے نا، اس سے باتیں کرتا ہوں، وہ جلدی سے بولا تو منہا نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ کیا واقعی؟ وہ تھوک نگلتے ہوئے بولی۔ ہاں، وہ دراصل کہتے ہیں نا کہ کوئی جن یا بوت کسی پر عاشق ہو جاتا ہے تو مجھ پر عاشق ہے۔ فہد اپنی مصنوعی سنجیدگی سے بولا اور تو اس کا رنگ بالکل ہی فک ہو گیا تھا۔ فہد کو یاد آیا کہ وہ بھوت، جنات، ان سب سے بہت ڈرتی تھی،
मजाक कर रहे हो ना? वो थूक निकलते हुए बोली तो फहद कह कहा लगा कर हंस पड़ा। इंतहाई चीप इंसान है आप। अपने पैर पटकते हुए गुस्से से बोलती वापस पलट की। कुछ देर के बाद वह तैयार होकर बाहर निकले तो मदिया बेगम अपने सर पर दुपट्टा बांधे ववेला मचा रही थी। उन्हें एक साथ वहां आते देखकर सीने पर सांप ही लौट के थे। फिर वो दोनों ने सलाम करके बाहर निकल गए। वहां अफ्तार पार्टी में पहुंचे थे। सोनिया ने उनका पूरी तपाक इस्तकबाल किया था। वो और फहद न जाने एक कोने में खड़े कौन सी बातें कर रहे थे। अब मिनहा का कुड़ कुड़ कर आधा खून खुश्क हो चुका था। फिर कुछ देर के बाद सब लोग दुआ के लिए बैठ गए। इफ्तारी के बाद वो लोग लाउंज में आकर बैठ गए। कुछ देर वो दोनों वहां बैठे न जाने क्या डिस्कस करते रहे। फिर ईशा के बाद फहद ने सोनिया से इजाजत चाही तो सोनिया ने गेट तक छोड़ने आई। मिनहा ने उसके चेहरे से किसी दुख या रंज को तलाश करना चाहा, मगर वहां पर ऐसी कोई भी असरात नहीं थी। उसके अंदाज पर उलझती ही मिन्हा जाकर गाड़ी में बैठ गई। फहद सोनिया से मिलकर खुद भी गाड़ी में आकर बैठा। सोनिया को तो देखकर लग ही नहीं रहा था कि उसे आपसे बिछड़ने का कोई दुख है। अपने दिल में चुपते हुए सवाल को बाहर निकाल ही गई। सोनिया बहुत प्रैक्टिकल लड़की है और मोहब्बत मोहब्बत पर बिल्कुल यकीन नहीं रखती। और फिक्र मत करो, उसकी बड़ी ईद से पहले शादी है। फहद ने कहा तो इसका दिल जैसे खुशी से खिल उठा था। फिर वो लोग आधे रास्ते में ही थे कि गाड़ी एकदम से रुकी। क्या हुआ? मीना ने इर्द गिर्द जंगलात को देखते हुए पूछा। मुझे लगता है कि पेट्रोल खत्म हो गया है, फहद ने कहा। वोट? आपका दिमाग खराब है? टैंकी फुल करवानी चाहिए थी ना? मिन्हा इंतहाई चिढ़कर बोली। इट्स ओके, रिलैक्स हो जाओ, कुछ ना कुछ इंतजाम करके आता हूँ। फहद गाड़ी से बाहर निकलते हुए बोला। अच्छा, गाड़ी को अंदर से अच्छे से रॉक कर लो, मैं आगे तक देख कर आता हूँ, शायद कहीं ना कहीं से मुझे पेट्रोल मिल जाए। फहद खिड़की के पास झुकते हुए बोला तो मिन्हा ने गाड़ी को लॉक करते शीशे ऊपर कर लिया। और बाहर तो बहुत नॉर्मल दिख रही थी, मगर दिल ही दिल में वो काफी ज्यादा घबराई हुई थी। कुछ देर गुजरी के अचानक खिड़कियों को किसी ने जोर से नॉक किया। उसे सर उठाकर देखा तो बाहर एक मजहूर सा शख्स खड़ा था, जो पागलों की तरह उसकी खिड़की को बजा रहा था। मिन्हा कानों पर हाथ रखे चीखें मारने लगी। फहद इर्द गिर्द देखते हुए आगे बढ़ा था। मौसम काफी खराब था। उसे दूर से कुछ लाइट्स वगैरह चलती नजर आई। वो पास गया तो वो एक ढाबे नुमा कमरा था। वो वहीं पर खड़ा था कि मूसलाधार बारिश होना शुरू होगी। भाई साहब, यहाँ पर रुकने के लिए वो कमरा मिल सकता है या फिर पेट्रोल मिल सकता है? उसने पूछा। जी भाईजान, कमरा तो मिल सकता है लेकिन पेट्रोल यहाँ से कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन सुबह को ये सामने वाले पंक्चर वाले की दुकान खुलती है ना, ये रखता है, उस होटल के मालिक ने कहा। तो वो माथा मसलता हुआ इधर उधर देखने लगा। प्लीज आप मुझे एक छाता दे सकते हैं? मुझे अपनी बीवी को वहां से लेकर आना पड़ेगा, फहद ने कहा। तो उस शख्स ने एक छतरी निकाल कर उसे दे दी। मैं उसे लेकर तेजी से वापस पलटा। जब वहां पहुंचा तो एक पागल सा इंसान उसकी गाड़ी के पास खड़ा विंडो को खटखटा रहा था। अरे कौन हो तुम? उसने पास जाकर पूछा तो वो पागल शख्स सर खुजाता हुआ वहां से भाग गया। फहद ने चाबी से दरवाजा अनलॉक किया तो वो मजीद शिद्दत से चीखें मारने लगी। फहद हड़बड़ा कर जल्दी से अंदर आया। मिना, नो 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 प्लीज बूजी, मेरे पास मत आओ। वो आंखें बंद किए कानों पर हाथ रखे बोल रही थी। मिना, मैं हूँ फहद। फहद ने अब की बार उसे झंझोड़ते हुए कहा तो वो एकदम से चुप होगी और निगाहें उठाकर उसे देखा, फिर जल्दी से उसके गले लगी। फहद उस नरम गरम वजूद से खुद को बहकता हुआ महसूस करने लगा था और गाड़ी को अनलॉक लॉक करता, उसे अपने हसान में कैद करता, उसके कंधों पर दहकते लब रखता, उसे सिसकारी बनने पर मजबूर करके वो उसे धक्का देकर पीछे हुई तो फहद लब बींच कर अपने जज्बात को कंट्रोल करता सीट की पुश से टेक लगा गया। चलो, यहाँ पर रात गुजारना ठीक नहीं है, कुछ आगे एक ढाबा है, वहां रहते हैं, सुबह को रोजा खोलने के बाद घर के लिए निकल जाएंगे, फहद ने कहा। तो वो चुपचाप गाड़ी से बाहर निकल आई। वो उसका हाथ थामे उस ढाबे की जानिब बढ़ गया। उस शख्स ने उन्हें कमरा दिखाया तो मीना बेयकीनी से मुड़कर उसे देखने लगी। आपको क्या लगता है मैं इस खुड्डे नुमा कमरे में रहूंगी और भी इस चारपाई पे आपके साथ सोऊंगी? वो तब कर बोली तो फहद को भी गुस्सा दिला गई। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुम्हें लगता है कि हमारे पास कोई चारा है? वो चिल्ला कर बोला। ये अच्छी तरह से समझ आ चुकी है कि पेट्रोल क्यों खत्म हुआ। आपने जानबूझकर ये सब किया ना, क्योंकि आप चाहते ही यही थे कि हम इस जंगल में फंस जाएं, वरना हम दूसरे रास्ते से भी तो घिस जा सकते थे ना। वो चिढ़ कर बोली। तुम्हारा दिमाग सच में खराब है। मैंने सिर्फ शॉर्टकट अपनाना चाहा था। मुझे क्या पता था कि हम लोग यहाँ पर फंस जाएंगे, और कसम से मुझे नहीं पता था कि एक पेट्रोल कम है। अगर मुझे पता होता तो मैं टैंकी फुल ना करवाता।
وہ بے بسی بھرے انداز میں اسے ایکسپلین کرنے لگا، مجھے کسی بھی قسم کی وضاحت دینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ جیسے انسان کا کیا بھروسہ دھوکے باز اور شاطرانہ چال چلنے والے کا۔ وہ تب کر بولی، تمہیں جو سوچنا ہے تم سوچتی رہو، میں بہت تھکا ہوا، میں سونے لگا ہوں۔ فہد اسپاٹ لہجے میں بولا تو جا کر سائے چارپائی پر لیٹ گیا۔ وہ کمرے کے بیچوں بیچ متذبذب سی کھڑی تھی، پھر وہ سائڈ پر پڑی چیئر پر بیٹھ گئی، مگر کچھ ہی دیر گزری اسے باعث سے بلی اور کچھ اور جنگلی جانوروں کی آوازیں آنا شروع ہو گئی، تو وہ گھبراتی ہوئی اٹھ کر فہد کے پاس چارپائی پر ٹک گئی۔ کچھ دیر گزری تو فہد کو اس نرم گرم وجود کا احساس ہوا۔ وہ جیسے ہی کروٹ لے کر اس کی طرف مڑا تو اسے اپنے اتنے قریب دیکھ کر جیسے سوئے ہوئے جذبات پھر سے جاگنے لگے تھے۔ وہ بے خبر سی آنکھیں موندے لیٹی تھی۔ وہ کوہنی کے بل سیدھا ہوتا اسے دیکھتا ہوا اس پر جھکا اور پھر اس پر اپنی شدتیں برسانے لگا۔ منہا کی آنکھیں اس کی دہکتے ہوئے لمس سے کھلی تھی تو وہ خود پر جھکے فہد کو دیکھ کر متوحش انداز میں اسے دھکا دیتے ہوئے پیچھے ہونے لگی تو فہد نے اسے خود میں بیچ لیا۔ پلیز اس طرح مجھے تو تڑپاؤ، میں تم سے مزید دور نہیں رہ سکتا، فہد بہکے انداز میں بولا اور پھر اس کے لب منہا کے رخسار اور گردن کو چھو رہے تھے۔ کر لیجیے اپنی ہوس پوری جیسے اس دن کی تھی، میں آپ کو روک بھی کیسے سکتی ہوں؟ مجھ جیسی کمزور لڑکی آپ جیسے مضبوط انسان کے ساتھ سامنے ٹک ہی کیسے سکتی ہے؟ وہ غصے سے بولی تو فہد لب بھینچ کر اس سے دور ہوتا اپنے بالوں کو مٹھیوں میں جکڑے خود کو کنٹرول کرنے لگا۔ تو تمہیں میری محبت ایک ہوس لگتی ہے، تمہاری خاطر میں نے اپنی محبت ثابت کی جبکہ مجھے یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں تھی، مگر اس کے باوجود بھی تمہارے دل سے میرے لیے بدگمانیاں نہیں گئی۔ ہاں میں مانتا ہوں کہ میں نے برسوں پہلے غلط کیا تھا، لیکن تم ہی بتاؤ، اگر تم کسی لڑکے کو اپنا آئیڈیل مانتی ہو اور اس کی بجائے تمہاری کسی ایک ایسے انسان سے شادی کرتی جائے جس کو تم کبھی ملی نہ ہو تو تم کیسا محسوس کرو گی؟ میں اگر کسی حد تک غلط تھا تو صحیح تم بھی نہیں ہو، کیونکہ میں نے اپنی طرف سے مداوع کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن اب بس بہت ہو گیا، تمہیں میرا ساتھ نہیں چاہیے نا؟ تو ٹھیک ہے، ہم اس رشتے کو ختم کر دیں گے، وہ سرد لہجے میں بولا اور پھر اٹھ کر باہر نکل گیا۔ پوری رات وہ وہیں چارپائی پر اکیلی لیٹی روتی رہی تھی۔ پھر صبح سحری کرنے کے کچھ دیر کے بعد ہی سامنے دکان کھل گئی۔ فہد نے وہاں سے پٹرول لیا اور گاڑی میں ڈال کر اسے ڈھابے سے پک کر کے گھر کے لیے نکل گئے۔ دونوں کے درمیان کسی قسم کی کوئی بات چیت نہیں ہوئی تھی۔ فہد اسے گھر چھوڑنے کے بعد وہیں سے واپس چلا گیا۔ افطاری کے ٹائم بھی گھر واپس نہیں آیا تھا۔ منہا کافی زیادہ بے چینی محسوس کر رہی تھی۔ آدھی رات گزر چکی تھی مگر ابھی تک فہد کا کچھ نہیں پتا تھا۔ پھر وہ سحری کے ٹائم گھر آیا۔ سحری کرنے کے بعد وہ چپ چاپ جا کر کمرے میں لیٹ گیا۔ منہا بھی جا کر صوفے پہ سو گئی تھی۔ جب منہا کی آنکھ کھلی تو فہد کمرے میں موجود نہیں تھا۔ اس نے ٹائم دیکھا تو دوپہر کے 12 بج رہے تھے۔ چھٹی کے دن بھی فہد گھر سے غائب تھا اور یہ بات اس کے لیے پریشانی کا باعث تھی کہ وہ مجھے سچ میں طلاق دے دے گا۔ منہا باہر چولہے پہ بیٹھی اداسی سے ڈھلتی شام کو دیکھ رہی تھی۔ پھر کچھ دیر کے بعد افطاری کا ٹائم ہوا اور جب وہ ڈائننگ ہال میں آئی تو مدیحہ بیگم فہد سے ہی بات کر رہی تھی۔ امی میں سونیا کے ساتھ تو بس تھوڑا لیٹ ہو جاؤں گا آج بھی۔ فہد کی فون کے اسپیکر سے آواز سنائی دی تو منہا کا دل جیسے ڈوب سا گیا۔ اس نے بمشکل تھوڑا بہت کچھ کھایا اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ وہ صوفے پہ بیٹھی اسی کا انتظار کر رہی تھی مگر وہ رات بھر کا واپس ہی نہیں آیا تھا اور اسے صبح پتہ چلا کہ وہ اپنی ایک میٹنگ کے سلسلے میں شہر سے باہر چلا گیا ہے۔ وہ جیسے سن کر گمسم سی ہو گئی تھی۔ 25 روزے گزر چکے تھے۔ فہد کو گئے ہوئے بھی 4 دن ہو گئے تھے مگر نہ تو اس کی طرف سے کوئی کال آئی اور نہ اس کے بارے میں مزید کچھ اور پتا تھا۔ پھر شام میں سے باہر لان سے فہد کی آواز سنائی دی تو وہ ننگے پاؤں دوڑتی ہوئی نیچے آئی تو فہد مدیحہ بیگم کے پاس ہی بیٹھا تھا۔ اسے جا کر سلام کیا تو فہد نے سنجیدگی سے جواب دیتے ہوئے اپنا بیگ اٹھایا اور اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ وہ بھی بوجھل دل کے ساتھ اس کے پیچھے کمرے میں آئی تو وہ فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ ارے کیسے وکیل ہو تم، ایک پیپرز تک نہیں تم تیار کر پائے، حد ہوتی ہے کسی چیز کی۔ فہد کی بات پر منہا کا دل جیسے رک سا گیا تھا۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی اور پھر منہ پر ہاتھ رکھے اپنی ہچکیاں دباتے وہاں سے باہر نکلی۔ وہ لان کے میں جھولے میں بیٹھی گھٹنوں میں سر دیے رو رہی تھی اور کھڑکی کے پاس کھڑے فہد نے اسے سنجیدگی بھری نگاہوں سے دیکھا۔ پھر کچھ دیر کے بعد وہ اپنا ماتھا مسلتا ہوا صوفے پر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر گزری تو دروازہ کھلنے پر اس نے گردن گھما کر دیکھا تو منہا تھی۔ وہ انگلیاں چٹکھاتے ہوئے پاس آئی تو فہد نے اسے گہری نگاہوں سے دیکھا۔ I'm sorry، میں اس رشتے کو ختم نہیں کرنا چاہتی، پلیز آپ کوئی پیپرز مت بلائیے گا، وہ اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بولی تو فہد نے اسے ناسمجھی سے دیکھا۔
کون سے پیپرس؟ وہ بڑبڑایا، پھر ایک دم اسے کچھ دیر پہلے وکیل کے ساتھ کی گئی گفتگو یاد آئی تو وہ گہرا سانس پڑتے سنجیدہ نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ تمہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ بلکہ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے نا کہ میری ہوس سے تمہیں چھٹکارا مل جائے گا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی، وہ ہچکیوں سے روتے ہوئے بولی۔ مجھے اس بارے میں اب کوئی بات نہیں کرنی، مجھے نیند آئی ہے، میں سونے لگا ہوں، فہد نے اسپاٹ لہجے میں کہا، اور پھر اٹھ کر بیڈ کی جانب بڑھ گئے اور پوری رات روتی سی سکتے رہے تھی، مگر فہد نے ایک بار بھی اسے چپ کروانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اس کے یوں کٹھور بننے پر منہا مر مر جا رہی تھی۔ اگلے 2-3 دن مزید اسی طرح گزرے، یہاں تک کہ آخری روزہ تھا اور چاند نظر آنے کا امکان کافی زیادہ تھا۔ وہ بوجھل دل کے ساتھ مغرب کے بعد چاند دیکھنے کے لیے اوپر آئی۔ کچھ ہی دیر میں چاند نظر آ چکا تھا۔ مساجد میں الوداع الوداع ماہ رمضان کی نظم پڑھی جا رہی تھی۔ مینا کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو چکے۔ چاند رات مبارک ہو جانے فہد۔ اس کے عین کان کے قریب فہد کی آواز سنائی دی تو اس نے اپنی بند آنکھوں کو پٹ سے کھولتے مڑ کر دیکھا تو وہ چہرے پر مسکراہٹ سجائے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ اسے جواب دینے کی بجائے اس کے سینے سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اس کے یوں رونے پر سائرہ بیگم اور سمن بھی باہر آ گئی تھی اور انہوں نے اشارے میں اس سے پوچھا تو وہ گہرا مسکرا دیا۔ پھپھو، یہ آپ کے حصے کی جائیداد کے پیپرز، اب سے آپ اس چبارے میں نہیں رہیں گے، درمیان والے پورشن میں رہیں گے، وہ سارا آپ کا ہے۔ فہد نے پیپرز ان کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا تو انہوں نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ منہا منہ کھولے اسے ٹکر ٹکر دیکھ رہے تھے۔ پھر سائرہ کے لاکھ منع کرنے کے باوجود اس نے وہ زبردستی انہیں تھما دیے تھے۔ پھر وہ ان کا ہاتھ تھام کر نیچے آئی۔ مدیحہ بیگم نے کافی معاملہ مچایا، مگر ضیاء راجپوت اس بار بیٹے کے ساتھ تھے اور انہوں نے سختی سے مدیحہ سے بات کی تو وہ چپ سی ہو کر بیٹھ گئی۔ ضیاء صاحب نے ہاتھ جوڑ کر سائرہ بیگم سے معافی مانگی تو اپنے بھائی کے سینے سے لگی تڑپ تڑپ کر رو دی۔ چلیں بیگم صاحبہ، اب آپ کو شاپنگ کروا دے، آخر صبح عید ہے اور میری پیاری سی چاندنی کو سب سے ڈیفرنٹ نہیں لگا کیا؟ وہ اس کے پھولے کھلے رخسار کو چھوتے ہوئے بولا تو اس نے روٹھے روٹھے انداز میں اسے دیکھا اور پھر چپ چاپ اس کے ساتھ باہر آ گئے۔ شاپنگ بھی روٹھی روٹھے انداز میں ہی کی تھی۔ واپسی میں فہد گہری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے اس کے قریب ہوا۔ ابھی تک ناراض ہے میری جان؟ وہ مسکرا کر بولا۔ آپ کو اس سے کیا؟ آپ نے تو میری جان نکالنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، پتہ بھی ہے میں کتنا ڈر گئی تھی اس دن پیپرز کی بات سن کر، اور میری ایک بار بھی غلط فہمی دور کرنے کی کوشش نہیں کی آپ نے۔ وہ چڑ کر بولی، اگر میں تمہاری غلط فہمی دور کر دیتا تو تم اظہار کیسے کرتی مجھ سے؟ خیر، آج کی رات میں بالکل بھی ضائع کرنے والا نہیں ہے، کل تمہارے سنگ میری پہلی عید ہے اور آج کی رات تو یادگار ہونی ہی چاہیے نا۔ وہ اس کے رخسار پر شدت برا لمس چھوڑتے ہوئے بولا تو وہ شرم سے سرخ ہو گئی تھی۔ پھر رات کو بھر بھر کر ہاتھوں پر مہندی لگائے اسے سکھانے کے بعد کمرے میں آئی تو فہد نے گہرا سانس بھرتے ہوئے اس مہندی کی مہک کو اپنے اندر اتارا، پھر اسے باہوں میں بھرے اپنی شدتیں برسانے لگا۔ اس کی محبت میں کھوتی کل کے دن کے بارے میں سوچتی خوشیوں سے کھل کھل جا رہی تھی۔ اگلی صبح بہت روشن تھی۔ اس نے تیار ہونے کے بعد آئینے میں خود کو دیکھا اور باہر آئی تو مدیحہ بیگم سب کے لیے کھانا لگوا رہی تھی۔ لائیے ممانی، میں آپ کی ہیلپ کر دیتی ہوں۔ اس نے پاس جا کر مسکراتے ہوئے وہ کہا تو اس نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ ممانی، کیا ہم اپنی ساری غلط فہمیوں کو دور کر کے اس رشتے کو آگے نہیں بڑھا سکتے؟ فہد کے لیے اس نے امید بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ مدیحہ بیگم کچھ پل اسے دیکھتی رہی اور پھر اسے گلے لگا لیا۔ اندر داخل ہوتے فہد نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا اور قریب آ کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے بولا، عید مبارک انتی جان، آپ کو بھی میرے ساتھ جنجی۔ وہ اس کی بات کے جواب میں چہک کر بولی، میری عید نکالیے، اور اپنی ہتھیلیاں اس کے سامنے پھیلاتے ہوئے بولی تو فہد نے ہتھیلیوں پر اپنے لب رکھ دیے۔ اتنی کافی ہے کیا؟ وہ بے باکی سے بولا تو منہا شرم سے سرخ ہوتی سٹ پٹا کر ارد گرد دیکھنے لگی جہاں سب لوگ انجان بنے ایک دوسرے کے ساتھ عید ملنے پر مصروف تھے، وہ بھی اسے اپنے سینے سے بھینچ کر آنکھیں مول کیا۔ ختم شد۔ چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔